अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, INE टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं ये तफसीलात। करेगी और एहतजाज की आवाज को बुलंद करेगी। एहतजाज हमारा हक है, लेकिन मेरे प्यारे मुसलमानों, मैं ये भी जरूर कहूंगा कि आज हमको सिर्फ इन जलसों के जरिए अपने जज्बात का इजहार करना नहीं है, इन जलसों के जरिए नारे लगाना ही नहीं है, इन जलसों के जरिए अपने गुस्से, अपने बरहमी का इजहार करना ही नहीं है, बल्कि इन जलसों के जरिए और बाबरी मस्जिद की शहादत को याद रखना है। तो हमको भी कुछ कुर्बानियां देने के लिए तैयार होना होगा। मुझसे बेशतर मुकर्रिर ने कहा कुर्बानी के लिए तैयार होना है, तो अकबरुद्दीन ओवैसी नौजवानों से या मेरी आवाज जहां तक जा रही है, मैं तुम्हारी जान की कुर्बानी नहीं चाहता हूं, मैं तुम्हारे माल की कुर्बानी नहीं चाहता। मैं अगर कुछ चाहता हूं तो अपने ख्वाहिशात की कुर्बानी दो, अपने नफ्स की कुर्बानी दो, अपने ख्वाहिशात और अपने नफ्स की कुर्बानी दो। आज हमारा यह हाल है तो इसके जिम्मेदार जो कोई भी हो, लेकिन थोड़ी देर के लिए हमको अपने खुद के गिरेबानों में झांक कर भी देखना होगा। अगर वो जिम्मेदार हैं तो किस हद तक हम भी जिम्मेदार हैं। गैरों पे उंगली उठाने से पहले हमको अपने गिरेबान में भी झांक कर देखना होगा कि हमने अल्लाह की रस्सी को मजबूती से नहीं थामा। हमारे रास्ते मसाजिद के तरफ नहीं, हमारे कदम आखिरत की तरफ नहीं, हमारे कदम दुनिया की तरफ, दुनिया की ख्वाहिशात की तरफ बढ़ने लगे। उसका नतीजा है कि आज दुनिया भी हमारे हाथ से जा रही है और आखिरत भी हमारी खराब हो रही है। इस्लाम ये नहीं कहता कि सिर्फ दुनिया दुनिया कहो और दीन को भूल जाओ। इस्लाम ये नहीं कहता कि सिर्फ दीन दीन पुकारो और दुनिया को भूल जाओ। अरे इस्लाम वो मजहब है जो दीन और दुनिया को बराबर लेके चलने का पैगाम देता। तो हमको जितनी फिक्र हम दुनिया की करते हैं, उतनी फिक्र हमको अपनी आखिरत की भी करनी होगी। हमको अपने रूठे हुए खुदा को मनाना होगा। आज नाइंसाफी के लिए और इंसाफ के लिए हम जिद्दोजहद करते हैं, नाइंसाफी पर तड़पते हैं और नाइंसाफी के लिए एहतजाज को बुलंद करवाते हैं, लेकिन खुदारा कभी अपनी गुमराही, अपनी लापरवाही पर भी तुमने कभी तवज्जो दी? अरे आज हमको अपने आप पर थोड़ा वक्त देना होगा और दुनिया की इस मोहब्बत को तर्क करना होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दुनिया की दौड़ में तुम पीछे रह जाओ, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दुनिया की कंपटीशन में तुम पीछे हो जाओ, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दुनिया में तुम नाम कमाओ, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप दुनिया में नाम कमाना छोड़ दो। मैं ये कह रहा हूं कि दुनिया के साथ साथ अपनी आखिरत की फिक्र करो। इस दुनिया में ख़याम आरज़ी है, इस चीज को याद रखो। हम इस दुनिया में एक प्रिजनर की तरह हैं, एक कैदी की तरह हैं, और ये दुनिया हमारे लिए एक जेल है और ये दुनिया खत्म होने वाली है। इस खत्म होने वाली चीज की फिक्र न करो। जो लोग दुनिया 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 कह के दुनिया के पीछे दौड़ते हैं, मैं उनसे कहूंगा, दुनिया तो आप जानते हैं, पहचानते हैं, लेकिन अगर आपको मालूम हो जाए कि एक दुकान है या एक कंपनी है, इसका दिवालिया निकलने वाला है, ये दुकान, ये कंपनी बंद होने वाली है, तो बताओ क्या आप
اپنی پوری محنت کی پونجی اس کمپنی یا اس دکان میں لگائیں گے. اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ یہ دکان کا شٹر گرنے والا ہے اور میں آ کے کہوں کہ اگر اس پیسہ لگاؤ تو آپ بولیں گے اکبر صاحب کیا آپ بے وقوف ہو گئے ہیں, دیوانہ ہو گیا ہے اکبر اویسی, یہ دکان بند ہونے والی ہے, پیسہ لگانے کو کہہ رہا ہے. لیکن دنیا کے دیوانوں, دنیا کو چاہنے والے دیوانوں, یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے؟ اپنا وقت اس دنیا میں ہی کیوں لگاتے ہو؟ اپنا وقت دنیا کے ساتھ آخرت میں بھی لگاؤ. نوجوانوں سے کہوں گا کہ آج ہم کو اپنی زندگیوں میں اصلاح لانے کی ضرورت ہے, ایک تبدیلی لانے کی ضرورت ہے. جب تک ہم اپنی زندگیوں میں ایک انقلابی تبدیلی نہیں لائیں گے, صرف جذبات میں بہتے رہیں گے, تو جذبات سے ہم کو منزل نہیں ملتی, جوش سے منزل نہیں ملتی. اگر منزل کو حاصل کرنا ہے تو یاد رکھو, منزل کو حاصل کرنے کے لیے جوش کے ساتھ ہوش کی بھی ضرورت ہوتی ہے. اور دنیا کو حاصل کرنے کے لیے ہم کو سب سے پہلے اپنے روٹھے ہوئے اللہ کو منانا ہوگا. روٹھے ہوئے اللہ کو منانا ہوگا, اپنے گناہوں سے توبہ کرنا ہوگا, سجدے میں گر کر اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں ارشاد فرمایا کہ اس انگلی کو سمندر میں ڈباؤ, اس انگلی کو جتنی یہ انگلی بھیگے گی یہ زندگی ہے اور یہ سمندر تمہاری آخرت ہے. تو غور کرو, ہم کو انگلی کے بھگونے کی مانند زندگی کی فکر ہے, لیکن سمندر کے مانند آخرت کی فکر نہیں. تو اللہ مدد کرے تو کیسے کرے گا؟ ارے اپنے تاریخ کو پڑھو, تاریخ کو سمجھو. سینما دیکھتے ہیں, ڈرامے دیکھتے ہیں, سب کچھ دیکھتے ہیں. نوجوانوں, فرصت کے لمحات میں تاریخ اسلام کو بھی پڑھو اور دیکھو تاریخ اسلام کیا ہے, تاریخ ہندوستان کو بھی دیکھو. ارے اسلام یوں ہی نہیں پھیلا, اسلام شمشیر کی نوک پر نہیں پھیلا. اسلام پھیلا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کی وجہ سے. ارے آج ہم اپنے آپ کو فخر سے مسلمان کہتے ہیں, لیکن اسلام کی تعلیمات, اللہ کا حکم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے اپنی زندگی گزارتے تھے, کیا وہ صفات ہم میں موجود ہیں یا نہیں؟ ہم خود جا کے فیصلہ کر لیں گھروں میں بیٹھ کر. کیا ہم عمل کر رہے ہیں شریعت پر؟ کیا ہم عمل کر رہے ہیں قرآن پر؟ کیا ہم عمل کر رہے ہیں احادیث پر؟ کیا ہم عمل کر رہے ہیں سنت رسول اللہ پر؟ اس پہ غور کرو. بڑا آسان ہے کھڑے رہ کے دوسروں کو تنقید کرنا, لیکن بڑی مشکل ہے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا. لوگوں کو ضرور پسند آئے گا اگر اکبر الدین اویسی کھڑے ہو کر بجرنگ دل, وشو ہندو پریشد, RSS, BJP, نریندر مودی پر تنقید کرے گا تو زوردار نعرے ہوں گے. لیکن میں جب آپ کو آپ کے گریبانوں میں جھانکنے کو کہہ رہا ہوں تو ہو سکتا ہے کہ اس مجمع کے زیادہ تر لوگ کو میری یہ بات پسند نہ آئے, لیکن قائد وہ نہیں جو عوام جس سے خوش ہوتی ہے ویسی قیادت کرے. اکبر الدین اویسی ویسا قائد نہیں ہے. اکبر الدین اویسی وہ قائد ہے جو قوم ملت کو صحیح راہ بتائے گا, چاہے اس راہ پر میں اکیلا ہی کیوں نہ چلتا رہوں, مجھے پرواہ نہیں, لیکن میں اپنا حق ادا کروں گا اور ضرور جو حق ہے وہ بولوں گا اور کوشش کرتے کرتے اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں. خدا را نوجوانوں, اپنی زندگیوں میں اصلاح لاؤ.
تبدیلی لاؤ، قرآنوں کو گھروں کے تابدانوں سے نکال کر پڑھو، زندگی میں ایک مرتبہ کم از کم ترجمے سے پڑھو، سنت رسول اللہ پہ عمل کرو، یتیموں کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھو، بیواؤں کی مدد کرو، مظلوم کی مدد کرو، اور اگر ہم میں یہ عمل آ جائے گا تو پھر دنیا کی کوئی طاقت تم کو نہ جھکا سکے گی نہ تم کو شکست دے سکے گی۔ یہ میرا ایمان۔ ارے آج دنیا کہتی ہے کہ ہم تعداد میں کم ہیں، تعداد میں کم ہیں۔ نہ میدان بدر میں تعداد معنی رکھی تھی، نہ جب صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو حاصل کیا تو تب تعداد معنی رکھتی تھی۔ جب صلیبیوں نے حملہ کیا تب بھی تعداد کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ جب بابر نے پانی پت سے ہندوستان پر آئے تو اس وقت بھی تعداد کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ تعداد معنی نہیں رکھتی، اگر کوئی چیز معنی رکھتی ہے تو وہ ایمان ہے۔ خدا را اپنے ایمان کو مضبوط کرو، ایمان کو اتنا مضبوط کرو کہ دنیا تمہارے سامنے جھکنے پر مجبور ہو جائے۔ ایمان کا مطلب کیا ہے؟ ایمان سنتے ہیں۔ ایمان کیا ہے؟ زوال شکست کو ایمان کہتے ہیں، زوال شکست کو ایمان کہتے ہیں۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اگر تمہارا عمل سچا و صالح ہے تو تم کو دیکھنا یہ ہے کہ تمہارے ہاتھ میں جو بیج ہے کیا وہ بیج سچا ہے یا نہیں۔ اگر بیج سچا ہے تو تم کو دیکھنا ہے کہ جس زمین میں تم اس سچی بیج کو بونے جا رہے ہو کیا وہ زمین صالح ہے یا نہیں۔ اگر بیج سچا ہے، زمین صالح ہے تو اللہ اپنے رحمت کے بادلوں کو برسائے گا اور زمین کا سینہ چاک کرتے ہوئے ایک سچی بیج اپنے کامیابی کے جھنڈے کو گاڑ دے گی۔ یہی ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ یہ ایمان ہے۔ خوف، ڈر اور مسلمان یہ ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ ڈرنے گھبرانے والوں کا نام مسلمان نہیں ہوتا۔ حالات کے آگے گھٹنے ٹیکنے والے کا بھی نام مسلمان نہیں ہوتا۔ لیکن اس چیز کو بھی یاد رکھو کہ تاریخ اسلام میں صلح حدیبیہ بھی ہے۔ میں جھکنے کو نہیں کہہ رہا ہوں، گھٹنے ٹیکنے کو نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن ساتھ ساتھ صلح حدیبیہ کی بھی بات کر رہا ہوں۔ حکمت کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے حالات کو دیکھ کر۔ اگر آج میرا اپنا بھائی یا مسلمان اگر خائف ہے موجودہ حالات کو دیکھ کر تو میں اس مسلمان سے کہنا چاہتا ہوں کہ ڈرنے یا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا کے پاس وہ طاقت نہیں ہے جو طاقت تمہارے پاس ہے، اور وہ طاقت ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کلمے کی طاقت کو سمجھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی سال تک صرف کلمے کی طاقت کو بیان کیا۔ اگر سچے دل سے، صدقے دل سے اگر کوئی کلمہ پڑھ لے تو وہ سمندر کو بھی پار کر سکتا ہے۔ کلمے کی وہ طاقت ہے۔ تمہارے پاس یہ کلمہ ہے، تمہارے پاس اور ایک طاقت ہے۔ وہ طاقت یہ ہے کہ تم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہو۔ تم ان کی امت ہو جن کے ایک اشارے سے چاک ہو گیا تھا۔ تم ان کی امت ہو۔ غور کرو، ہمارے پاس کلمہ ہے،
ہمارے پاس رسول اللہ کی امتی ہونے کا اعزاز ہے، ہمارے پاس قرآن ہے، ہمارے پاس سنت رسول اللہ ہے، پھر بھی ہم ڈر رہے ہیں تو کیوں ڈر رہے ہیں؟ ارے دنیا کی کوئی طاقت ختم نہیں کر سکتی۔ نوجوانوں، تاریخ کو پڑھو، جب کہتا ہوں نا اس لیے کہتا ہوں، تاریخ کے اوراق کو اٹھا کر دیکھو۔ جب تاتاریوں نے بغداد پہ حملہ کیا تھا تو دجلہ و فرات میں پانی کی جگہ خون بہ رہا تھا، اور مسلمانوں کی کٹی ہوئی گردنوں کی بلندی قطب مینار کی بلندی سے زیادہ تھی۔ بغداد میں لاشیں تھیں تو مراخش میں ان لاشوں کے سڑنے کی بدبو آتی تھی۔ مطلب جتنا فاصلہ ممبئی سے لے کر لاہور کا ہے، اگر ممبئی میں لاشیں ہیں تو لاہور میں لاشوں کی سڑنے کی بو آتی تھی۔ تاتاریوں نے جو ظلم کیا تھا، کٹی ہوئی گردنوں کی بلندی قطب مینار کی بلندی سے زیادہ تھی۔ تو بتاؤ، کیا بغداد میں اسلام ختم ہوا؟ نہیں ہوا۔ جب تک اس زمین پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ پڑھنے والا ایک بھی زندہ ہے تو اسلام کبھی نہیں مر سکتا۔ ارے یہاں تو کروڑوں میں ہیں ہم، پھر کیوں ڈر، کیوں خوف؟ ارے مرنا تو سبھی کو ہے، اس دنیا سے سب کو جانا ہے، کسی کو آگے کسی کو پیچھے جانا ہے، جانا تو سب کو ہے۔ زیادہ سے زیادہ جی لیے تو کتنے برس؟ 100 برس، مگر میں اپنی عمر کو دیکھتا ہوں تو میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کو ہی دیکھتا ہوں کہ بس میرے آقا، میرے رسول محمد عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی عمر تھی اسی عمر کو میں لے کے چلتا ہوں۔ اس کے بعد یہ خیام تو عارضی ہے، مستقل خیام تو وہ ہے۔ مستقل خیام کی فکر کرو، یہ سوچو کہ اللہ کے سامنے جب حاضر ہوں گے تو اللہ کے عدالت میں ہم کو جواب دینا ہوگا۔ کیا جواب دو گے؟ خدا را اس دنیا کی محبت کو نکالو، اپنے روٹھے ہوئے اللہ کو منا لو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہ جاؤ۔ قربانی جان کی نہیں چاہیے، قربانی تمہارے مال کی نہیں چاہیے۔ اگر قربانی چاہیے تو اپنی زندگی میں ایک نئی انقلابی تبدیلی کی قربانی دو، اپنے خواہشات کی قربانی دو، اپنے پسند کی قربانی دو، دنیا کی محبت کی قربانی دے دو، اللہ کی محبت اور آخرت کی فکر کرو۔ خود بخود یہ دنیا جو تم کو شکست دے رہی ہے، قدم قدم پہ تم کو ڈرا رہی ہے، وہ دنیا تم سے ڈرنے لگے گی، بشرط یہ کہ تمہارے دل میں اللہ کا ڈر گھر بنا لے۔ آج ہمارے سینوں میں اللہ کا ڈر نہیں ہے، ہمارے سینوں میں دنیا کا ڈر ہے، اس لیے آج ہم رسوا ہو رہے ہیں۔ نہ دنیا ہی مل رہی ہے، نہ ہم کو آخرت مل رہی ہے۔ خدا را نوجوانوں، خدا را حالات کو سمجھو، اپنے زندگیوں میں ایک تبدیلی لاؤ۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، یہاں علماء کرام، مشائخین اعظام ہیں، میں مذہبی معلومات زیادہ نہیں رکھتا، میں کوئی مذہبی رہنما نہیں، میں جسارت کر رہا ہوں کہ کچھ کہنے کی عوام سے، لیکن جتنی بھی میں نے تاریخ کا مطالعہ کیا، جتنا بھی میں نے سیرت النبی کو پڑھا، جتنے بھی واقعات کو میں نے دیکھے رسول اللہ کے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
عشاء کی نماز کے بعد سیدھے گھر چلے جاتے تھے، کسی سے نہیں ملتے تھے، کوئی کام نہیں کرتے تھے، کسی سے بات نہیں کرتے تھے، عشاء سے پہلے کھانا کھانا، عشاء کی نماز پڑھنا اور سیدھے گھر کو چلے جانا۔ اگر میں غلط ہوں تو اصلاح کیجیے میری، لیکن ہماری نوجوان نسل کا کیا ہے؟ عشاء کے بعد ہی تو دن شروع ہو رہا ہے، عشاء کے بعد ہی خے ہوتے ہیں، عشاء کے بعد ہی بکواس ہوتی ہے، عشاء کے بعد ہی چبوتروں کی رونق بڑھتی ہے، عشاء کے بعد ہی ہوٹلوں کی رونق بڑھتی ہے، عشاء کے بعد ہی شادی خانوں کی بھی رونق بڑھتی ہے، عشاء کے بعد ہی ملاقاتیوں سے ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ ارے کیا ہے بتاؤ؟ ارے تمہارے رسول کی سنت کیا ہے؟ تمہارے رسول اللہ کی زندگی کیسی تھی اور تمہاری زندگی کیا؟ ہر 8 دن 10 دن میں دیکھتے ہیں ایک قتل ہو رہا ہے، مسلمان کو کاٹ رہا ہے۔ کیا ضرورت ہے دشمن کو ہم کو کاٹنے کی جب ہم خود کٹ رہے ہیں؟ کیا ہے؟ کچھ پیسے کے لیے، کچھ زمین کے لیے، کچھ عزت کے لیے، کچھ وقار کے لیے۔ ارے عزت کمانا ہے تو اللہ کی نظر میں عزت کماؤ، وقار کمانا ہے تو اللہ کے سامنے وقار کو کماؤ، دنیا کے لیے نہیں۔ ارے آج ہمارا سب عمل صرف دنیا کے لیے ہو گیا، اللہ کے لیے، آخرت کے لیے نہیں۔ خدا را اپنے زندگیوں میں تبدیلی لاؤ۔ اپنے آپ سے کہتے ہیں کہ ہم غریب ہیں، ہم بے بس ہیں، معذرت خواہی کے ساتھ معافی چاہتے ہوئے کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ میں غلط ہوں۔ مسلمان غریب ہیں ہم کہتے ہیں، ہم پسماندہ ہیں، ہم پچھڑے ہوئے ہیں، لیکن کیا جانتے ہو ایک سال میں کتنا پیسہ مسلمانوں نے شادیوں میں خرچ کیا؟ میں نے ایسے ہی بچوں کو رکھ کر ریسرچ کروایا، ٹیم دے کر، کہ پورے شہر میں کتنے شادی خانے ہیں حساب کرو، کتنے شادیاں ہو رہے ہیں حساب کرو۔ امیر آدمی سے لے کے غریب آدمی تک کم سے کم شادی 8 لاکھ یا 10 لاکھ تک میرے سروے میں آیا، کم سے کم۔ اب زیادہ سے زیادہ شادی تو بہت، 500 روپے نہیں، کم از کم 300 روپے پر ہیڈ کا کھانا تو لازمی ہے، یہ بھی ریسرچ میں آیا۔ 200 لوگ، آپ کو سن کے حیرت ہوگی، 1000 2000 3000 نہیں، سال 2017 سے لے کر سال 2018 تک مسلمانوں نے صرف شادیوں پر قریب 5000 کروڑ روپیہ خرچا ہے۔ 5000۔ ہم غریب ہیں، وہ ہم جو 5000 خرچ کر سکتی ہے وہ اپنے آپ کو غریب کیسے بول سکتی ہے؟ ارے 5000 خرچ کرنے والوں، میں تم سے کہوں گا کم از کم دن میں 1 روپیہ اپنے جیب سے نکال کے مسجد کے ہنڈی میں تو ڈال دو، کسی سے منگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی مسجد کے کمیٹیوں کو۔ کیا کوئی دیتا ہے؟ کتنے؟ کئی لوگ ہیں سگریٹ پیتے ہیں، کئی لوگ ہیں چائے کی عادت، کئی لوگ ہیں کافی کی عادت، کئی لوگ ہیں بڑے بڑے ہوٹلوں میں کھانے کی عادت۔ ہفتے میں 1 دن میڈم بولتے ہیں، گھر میں بیگم بولتی ہیں نہیں آج نہیں پکانا ہے، چلو باہر جائیں گے، شوہر لے کے جاتے ہیں میڈم کو، باہر کھانا کھلاتے ہیں ہفتے میں 1 دن۔ ان سب سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آپ اپنی سگریٹ کے، ایک سگریٹ کتنے میں؟ 10 روپے میں بڑھ گئے، ایک چائے 12 روپے، کم از کم 2-3 چائے تو پیتے نا، چائے پینے والے، سگریٹ پینے والے 4-5 سگریٹ تو پیتے ہیں نا۔ میں 1 سگریٹ 1 چائے کے پیسے نہیں مانگ رہا ہوں، میں صرف 1 روپیہ مانگ رہا ہوں۔ وہ 1 روپیہ محلے میں ہنڈی بناؤ، اس میں ڈال دو،
یہ 1 روپیہ میری طرف سے یتیم کی مدد کے لیے، یہ 1 روپیہ میری طرف سے بیوہ کی مدد کے لیے، یہ 1 روپیہ میری طرف سے تعلیم کے لیے میرے نوجوان بھائی کے لیے، یہ 1 روپیہ میری طرف سے ایک مظلوم کی مدد کے لیے، یہ 1 روپیہ میری طرف سے ایک بے قصور مجرم کو چھڑانے کے لیے، یہ 1 روپیہ میری طرف سے یتیم بچی کی شادی کے لیے، یہ 1 روپیہ میری طرف سے مسجد کے امام صاحب کے لیے. کیا آپ نہیں مجھے نہیں چاہیے، نہ مجھے زندہ باد چاہیے نہ مرد آباد چاہیے، مجھے قوم میں ایک انقلابی تبدیلی چاہیے. ہم تو مر جائیں گے، نہیں معلوم کہ میں کب مر جاؤں، لیکن قوم کی اس حالت کو دیکھ کر ہم چین سے اس دنیا سے رخصت بھی نہیں ہو پا رہے ہیں. خدا را یہ تبدیلی لاؤ. غیروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے بجائے اگر ہم اپنی زندگیوں میں تبدیلی لا لیں گے تو کیا ہم نہیں کر سکتے؟ 200 روپے 400 روپے کا نیٹ تو انٹرنیٹ تو فون پہ رہتا ہے، مگر 1 روپیہ ہم کسی کی مدد کے لیے نہیں دے سکتے. قوم کی تعمیریں صرف جذباتی تحاریر سے نہیں ہوتی. قوم کی تعمیر قوم ملت کے زندگیوں میں انقلابی تبدیلی وہ اصلاح سے ہوتی ہے. کیا تم وہ تبدیلی لانے تیار ہو؟ کیا وہ اصلاح کرنے تیار ہو؟ معاف کرنا، ہماری بستیوں میں 2 ہی چیزیں بہت کھلتی ہوئی نظر آتی، اور میں نے فیصلہ کر لیا اس جلسے کے ذریعے کہہ رہا ہوں کہ کوئی مجھے شادی خانے کے افتتاح کی تقریب میں ربن کاٹنے کو نہ بلائیں، میں اب نہیں آؤں گا. ہمارے بستیوں میں 2 ہی چیزیں دکھ رہی ہیں. آپ سروے کر کے دیکھو، صرف شادی خانے اور دوسری ہوٹلیں. کتنی ہوٹلیں؟ یہ روڈ سے چلے جائیے، ایک تھوڑے ادھر چلے جائیے، گنتے چلے جائیے، ہوٹل 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 ہوٹل، شادی خانہ شادی خانہ شادی خانہ. شادی خانہ ڈالنے والوں، شادی خانے کی جگہ اسکول ڈالو. شادی خانے میں جو پیسے لے رہے ہیں اسکول میں بچوں کو پڑھا کر بھی پیسے لے لو. یہ شادی خانوں کے ذریعے ملت کا مستقبل سنورنے والا نہیں ہے. اسکول کے ذریعے ضرور ملت اسلامیہ کا مستقبل سنورے گا. یہ اصلاح ہونی چاہیے، یہ تبدیلی ہونی چاہیے. لیکن آج یہ اصلاح، یہ تبدیلی نہیں ہے. ہر ایک کو میں کہوں تو ہمارا حال تو کیا ہو گیا ہے کہ جب تقریر کرنے کھڑے رہے تو بس چائے والا بولے خوش ہو گئے، وہ والا بولے خوش ہو گئے، چوکیدار بولے خوش ہو گئے. واہ اکبر بھائی کیا بولتے. ارے اکبر بھائی کا چھوڑو، اکبر بھائی جی لیے اپنی زندگی. خدا را میں کوئی مداری نہیں، تماشا بتانے والا، ڈگڈگی بجانے والا نہیں ہوں میرے بھائی. میں تمہارا خدمت گزار ہوں، تمہارا خادم ہوں. اپنے الفاظ، اپنے عمل کے ذریعے میں تمہاری زندگی میں کچھ تبدیلی لانے کی کوشش کر رہا ہوں. بابری مسجد کا غم منانے والوں، میرے دل میں تمہارے لیے بے انتہا احترام ہے، عزت ہے، خلوص ہے، سب کچھ ہے. لیکن ساتھ ساتھ کہوں گا بابری مسجد کا اگر غم ہے، بابری مسجد کا اگر دکھ ہے تو اے بے نمازیوں، نمازی بن جاؤ. بابری مسجد کا حق تم نے ادا کر دیا، یہ دنیا بھی سمجھے گی، میں بھی سمجھوں گا اور اللہ بھی سمجھے گا. میں یہی پوچھنا چاہوں، ہو سکتا ہے کہ میں پھر غلط ہوں، ہو سکتا ہے کہ میں پھر غلط ہوں، معذرت قوم معافی چاہتا ہوں. کیا اللہ کے گھر کی حفاظت اللہ سے بڑھ کر اللہ کے بندے کر سکتے ہیں؟ کیا اللہ کے گھر کی حفاظت اللہ سے بڑھ کر کیا اللہ کے بندے کر سکتے ہیں؟ دنیا کا پتا بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہلتا. تو پھر کیا بات تھی، کیا بات تھی؟ غور سے سنو، کیا بات تھی کہ اللہ نے
अपने घर की शहादत की मंजूरी दे दी, इसलिए कि अल्लाह अपने घर की शहादत की उस नजारों के जरिए बेनमाजियों को नमाजी बनाना चाहता था, बेराह रवी की जिंदगी गुजारने वालों को ईमान के रास्ते पर लाना चाहता था। अल्लाह अपने घर की शहादत के जरिए मुसलमानान हिंद को जो मुंतशर है, अपने घर की शहादत के जरिए उनको मुत्तहिद करना चाहता। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।